मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ग़ज़वा तबूक का भी तज़किरा है, ग़ज़वा हुनैन का भी तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो आप तन्हा थे, अकेले थे। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी कि इन पत्थरों के बने हुए बुतों को मत पूजो, तुम्हें बनाने वाला एक खुदा है, तुमने उसी के पास लौट कर जाना है और हम उसके ग़ुलाम हैं। ये इस्लाम का बुनियादी दावा है। जो इस्लाम के अलावा जितनी क़ुव्वतें हैं, जितनी ताकतें हैं, वो इंसानों को स्टेट का, रियासत का ग़ुलाम बनाती हैं, इंसानों का ग़ुलाम बनाती हैं, लेबल आज़ादी का लगाती हैं। दुनिया में खूब समझ लो, आज़ाद कोई भी नहीं है। इधर तवज्जो रखनी है ज़रा मेरी तरफ, और बच्चों तुम लोग चुप करके बैठ जाओ, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? हमजा। क्या बोल रहा है? खिजर। खिजर उर्फ छिटाकी। छिटाकी से है ना इतना सा। तो ये इस्लाम का बुनियादी दावा है कि हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। हमने अल्लाह से पूछ के जिंदगी गुजारनी है। अख्पल तरीके से हमें जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं है। दो ही नजरिए, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। समझ रहे हो? या तो आज़ाद हो, और आज़ाद कोई भी नहीं है। कोई मुल्की कवानीन का पाबंद है, कोई ख़ानदान का पाबंद है। आज़ाद तो एक लेबल है, दुनिया में आज़ाद कोई भी नहीं होता। तो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, ये पैगंबरों का मुश्तरका दावा है। हमने किसकी ग़ुलामी करनी है? अल्लाह की। लेकिन आपको पता है, जब भी ये नारा लगाया जाता है ना, बहुत से लोगों के मफाद पे ज़द पड़ती है, वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कल्चर से भी निकालते हो। आप जिना पे पाबंदियां लगाते हो, आप शराब को हराम करार देते हो, आप तौहीद के अलमबरदार बन जाते हो। तो बहुत से लोगों की इससे दुकानें बंद होती हैं, मंजन बिकना बंद हो जाते हैं। जब भी हक आता है तो बातिल के रास्ते में वो हक रुकावट बनता है। तमाम पैगंबरों के साथ ऐसा हुआ। हम इंशाअल्लाह आगे पैगंबरों के वाक़यात आएंगे तो पढ़ते रहेंगे कुरान में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म यह है, अल्लाह की आदत यह है कि मोजज़े दिखाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने हमें जो पाबंद बनाया, वो असबाब का पाबंद बनाया है कि तुमने ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर पॉलिसियां बनानी हैं। खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बिठा लें ये बातें। आज दीनदारों की खोपड़ी काम करती नहीं है। मसला ये है, माजरत के साथ, इफरात और तफरीत का शिकार हैं हम लोग। मोजज़ा किसे कहते हैं इसको समझो। एक होता है मोजज़ा, एक है करामत। दोनों की जो मुश्तरका तारीफ है ना, वो ये है ख़वारिक़े आदत। मुश्किल टर्म है, गाढ़ी टर्म है, अभी समझा रहा हूं, घबराएं नहीं। ख़वारिक़े आदत, खारिक, खर्क कहते हैं फाड़ना किसी चीज को। ख़वारिक़, खारिक की जमा। आदत का मतलब जो एक यूजुअली जो काम हो रहा है ना, नॉर्मली जो काम हो रहा है, उससे हटके कोई काम हो जाए। मिसाल के तौर पर आग का काम क्या है? सबने बोलना है जोर से, जलाना। बंदा आग में फेंका, जल ही नहीं रहा। तो जो काम नॉर्मली होता है, जो कुदरत के काम है कि आग क्या करती है? जलाती है। लेकिन इस दफा आग में फेंका और कोई केमिकल भी नहीं लगा हुआ उसमें। तो ये खारिक़े आदत है। ये अल्लाह की जो आदत है ना, उससे हटके काम हो रहा है। और इसकी कोई लॉजिक भी ना हो, कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, फिर तो एक अलग बात है। बाज़ दफा ऐसे काम होते हैं बड़े उल्टे उल्टे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक काम कर रही, कोई केमिकल लगा दिया या कुछ, आग ही नहीं है, वो देखने में आग नजर आ रही है। मैं स्वीडन में था, तो वहां हमारे एक दोस्त ने हमें गिफ्ट की एक मोमबत्ती। वो मोमबत्ती देखने में हकीकत में नहीं है, वो मोमबत्ती है, सेल से चलती है।
آپ بٹن آن کریں اوپر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آگ کا شعلہ, اور بالکل گورا جب کوئی چیز بناتا ہے تو بڑی اس میں ایکوریسی بہت ہوتی ہے, ایسا بالکل آگ کا شعلہ جل رہا ہے وہ, اور نیچے موم ہے, نہ حقیقت میں نیچے موم ہے نہ اوپر آگ ہے, وہ جل بالکل بالکل موم بتی. اب گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو شو مارنے کے لیے ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے, وہ میں بٹن آن کر کے یوں کر دیتا ہوں, وہ بالکل ایسے شعلہ ہل بھی رہا ہے, بجھ بھی رہا ہے, تیز بھی ہو رہا ہے بڑا, پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں, میں ہاتھ رکھتا ہوں. اب میں چاہوں نا میں بہترین طریقے سے روحانی ٹوپی ڈرامے کا دھندا چلا سکتا ہوں, میرے پاس بہترین آپشن ہے, بہترین. تو اب میں کیا کروں, ہاتھ اور جل نہیں رہا, ابے بھائی لوگ کہیں گے یار, میں پھر کہوں بھائی یہی تو ہے اصل, تو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ میں کیا ہوں, لیکن آج اللہ نے راز کھول دیا, یہ قدرت کی طرف سے, ہاتھ نہیں جل رہا. تو حالانکہ بھائی وہ خارق عادت کام نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ نظر کا دھوکہ ہے. اصل میں وہ اتنی اسٹائل سے انہوں نے وہ بیٹری اس کی لگائی اور وہ کرنٹ اس میں آ رہا جا رہا ہے کہ موم بتی لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اس کو خارق عادت نہیں کہتے, اس کو تو جادو کہتے ہیں, نظر کا دھوکہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نظر کا دھوکہ ہی ہے. دیکھو رمضان میں نا تمیز سے آ کے بیٹھا کرو یہاں پہ ٹائم نکال کے, رمضان اللہ کے لیے خاص کر دو, اس لیے جلدی یوں اٹھنا اور کروٹیں بدلنا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرو, تمیز سے پراپر وے میں بیان سنا کرو, بیٹھ کے دلچسپی کے ساتھ سنا کرو, اور اس نیت سے کہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے رمضان میں, پوری زندگی کیا کرنی ہے, بالکل بدل جانی ہے, بہت ہو گیا, ورنہ مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ابھی مرنے کے ٹائم 2-4 سال, 8, 10, 15, 20, اور کو جو غربت مہنگائی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہمارا قبرستان جانے میں باقی بچا نہیں ہے. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں نا, سانس لینے میں مشکل ہونا شروع ہو گئی ہے, اتنی گندگی کراچی میں ماشاء اللہ, الحمدللہ, صلو علی الحبیب. اب میں زیادہ نہیں جاتا اس طرف. تو اب مسئلہ یہ, اچھا جو جن کو مرنا چاہیے تھا وہ ماشاء اللہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. طارق بھائی کو دیکھ لو آپ, 15-20 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, بیمار ہیں, اور ابھی اطلاعی ان کے ساتھ کے جتنے تھے نکل لیے, جو صحت مند تھے, جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے, ان کو تسلیاں دیتے تھے. اور میں نے پھر پیشگوئی کی تھی, میں نے کہا جب تک پورا سیکٹر 10 مر نہیں جاتا آپ انشاءاللہ زندہ رہو گے, اور اب ماشاءاللہ زندہ ہیں. اللہ, یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی, اور اللہ اور مزید لمبی زندگی دے انشاءاللہ. تو اب کیا ہے, یہ عمل کہلاتا ہے خوارق عادت. خوارق عادت یہ موم بتی والا نہیں, حقیقت میں آگ ہو, کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو, پھر بھی انسان نہ جلے. اس کام کو سائنسدان نہیں مانیں گے کبھی بھی, سائنس انکار کرے گی, ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے, خدا. کیوں, جو کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا, تو اس کا مطلب اس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ یفعل ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. پہلی مرتبہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, اس کا مطلب وہ لاجک کا اور سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں بات ہو گئی. مخلوق یعنی میں اور آپ, ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہم سبب کے محتاج ہیں. ہم اگر پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلمہ کن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ کن کی طاقت سے پیاس بولو بجھا دیں. ہمیں چلنا پڑے گا, پانی نکالنا پڑے گا, پینا پڑے گا, آخر میں الحمدللہ کہیں, کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے, ایسے نہیں پیاس بجھے گی ہماری. تو یاد رکھو دینداروں نے یہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے ذمے رکھ لیے ہیں, جو اپنے کام ہیں وہ کس کے ذمے ڈال دیے ہیں, اللہ کے. تو پوری غزوہ تبوک اور سورہ انفال جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ انسان کرے گا, جو اللہ کے کام ہیں وہ کس پہ چھوڑے جائیں گے, وہ اللہ پہ. وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں, وہ اللہ کی مرضی جب چاہے کرے. اب اسی میں یہ سمجھ لو, یہ جو معجزے اور کرامت ہے نا, یہ کہتے ہیں خوارق عادت. عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے تو کبھی یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, کبھی یہ کام ولی اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, اولیاء کے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا, ناممکن ہے. یہ دعویٰ جہالت ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں
ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. کوئی جاہل آدمی کرامت کا انکار کرے وہ جاہل ہے ایک نمبر کا, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ عین توحید ہے. توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے, لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے, ولی کی قدرت تھوڑی ہے. کرامت جب شرک ہوگی جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے, اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے, اپنی تھوڑی ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں. تو قرآن میں تذکرہ اسے کیوں مان لیتے؟ کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لو گے؟ ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے. تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے, بشرطے کہ دلیل کیا ہو؟ یقینی. اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے, مستند آدمی خبر دیتا ہے, تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا. اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے, چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو, ذریعہ مستند ہو, تو پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. پھر یہ کہنا یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں, جہالت کی علامت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے اکابر کو, ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں, بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں ہیں کچھ, لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو شریعت کو فالو کرو, لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں, تو یہ جہالت کی علامت ہے. ہاں مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ, تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا, مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا, اس کو رد کر دیا جائے گا. جیسے میں بار بار بتاتا ہوں, شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگھی ہے. اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا, یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے, ان کے خون میں خوشبو تھی, تو کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. تو بھائی آپ جہالت, آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے, جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی ہے. یا تو آپ کہو کرامت ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر تو ٹھیک ہے.